नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम अपना जो लेसन है वो आयत नंबर 231 से स्टार्ट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़बलगना अजलहुन्ना फ़अम्सिकूहुन्ना बिमारूफ़िन औ सर्रिहूहुन्ना बिमारूफ़िन व ला तमसिकूहुन्ना दिरारन लितअतदू व मन यफ़अल ज़ालिका फ़क़द ज़लम नफ़्सहु वला तत्तख़िज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवन वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अंज़ला अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमति याइज़ुकुम बिहि वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। अतीका इरशाद, आप बड़ी खामोश है, खैर है, चुपचाप आके बैठ गई हैं साइड पे। अच्छा जी, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखते हैं। अतीका इरशाद का नेट इशू हो गया जैसे मैं बोल रही हूँ। अच्छा जी, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखते हैं। वाह और इदा जब तलक तुम तलाक दो, निसा औरतें, फ़पस बलगना फिर वो पूरी कर ले, अजलहुन्ना अपनी इद्दत, फ़अम्सिकुहुन्ना तो रोको उनको, बिमारूफ़िन दस्तूर के मुताबिक, औ या सर्रिहूहुन्ना रुखसत कर दो, बिमारूफ़िन दस्तूर के मुताबिक, वाह और ला नहीं, तमसिकुहुन्ना तुम ना रोको उन्हें, दिरारन नुकसान, लितअतदू ताकि तुम ज़्यादती करो, वमन और जो यफ़अल करेगा, ज़ालिका ये, फ़पस कद ज़लमा बेशक उसने ज़ुल्म किया, नफ्सहु अपनी जान पर, वा और ला नहीं, तत्तख़िज़ू ठहराओ, आयाति अहकाम अल्लाही अल्लाह की, हुज़ुवन मजाक, वज़्कुरू और याद करो, नेमत अल्लाह की, अलैकुम तुम पर, वा और मा जो अंज़ला उसने उतारा, अलैकुम तुम पर, मिन से किताब, वा और हिकमती और हिकमत, याइज़ुकुम वो नसीहत करता है तुम्हें, बिही इससे, वा और अत्तकू और तुम डरो, अल्लाह, वा और आलमू जान लो, अन्ना के अल्लाह बिकुल्ली हर शैइन चीज़, अलीमुन जानने वाला है। जी, इसकी ट्रांसलेशन हम देखते हैं। और जब तुम औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत पूरी करने पर आ जाएं, तो अब उन्हें अच्छी तरह बसाओ या भलाई के साथ अलग कर दो और उन्हें तकलीफ़ और जुल्म व ज़्यादती की गर्ज से न रोको। जो शख्स ऐसा करेगा उसने अपने आप पर जुल्म किया, और तुम अल्लाह के अहकाम को हंसी मजाक और खेल तमाशा ना बनाओ। और अल्लाह की जो नेमत तुम पर है उसे, और जो किताब और हिकमत उसने नाजिल फरमाई है जिससे तुम्हें नसीहत कर रहा है, उसे भी याद रखो और अल्लाह ताला से डरते रहो, और यकीन जानो कि अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानता है। अब जो पिछली आयत हैं उससे इनका कनेक्शन चल रहा है। बीवी को तलाक देना जायज़ करार देने के बावजूद इस्लाम में इस कदर मुश्किल बना दिया गया है कि आदमी तलाक देने से पहले बार बार इस पर गौर करे और इसके जो नुकसानात हैं, जो मुज़र असरात हैं, उनको समझने की कोशिश करे, क्योंकि शरीयत का नुक्ता निगाह ये है कि जिस हद तक मुमकिन हो मियाँ बीवी के दरमियान ये बाबरकत और पकीज़ा बंधन टूटना नहीं चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला के यहाँ तलाक जायज़ होने के बावजूद नापसंदीदा अमल है, और ये अबू दाऊद की रवायत है किताबुत तलाक में से। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा कि लिहाजा अगर मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी और ना इत्तफाकी का माहौल पैदा हो जाए, तो इस खलीज को पाटने और गलत फहमियों को दूर करने के लिए यके बाद दीगरे कई इक़दामात तजवीज़ किए गए हैं। इन पर अमल किए बगैर कोई तलाक देता है तो अल्लाह ताला के नज़दीक एक तरह का मुजरिम तस्वर होगा, क्योंकि आम ताल्लुकात और रिश्तेदारियों के बारे में इरशाद है कि जिसने रिश्तेदारी और सिला रहमी को मुंतका किया तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको अपने रिश्ता रहमत से काट देगा। सही बुखारी किताबुल अदब चैप्टर है इसका, इसकी ये रवायत है कि शरीयत ने इसकी ये रवायत है। जी,
شریعت نے طلاق سے پہلے جو اقدامات تجویز فرمائے ہیں وہ مرحلہ وار ایک طویل سلسلہ ہے جس کا اختصار پیش کیا جاتا ہے یہاں پر آپ کے سامنے، کہ بیوی کو مسلسل نصیحت کرنا، بیوی کی عادت پسند نہیں تو پھر بھی گزارا کرنا، بستر الگ کر دینا، ہلکی پھلکی سزا دینا، فریقین کے خاندان میں سے 2 ثالث مقرر کرنا، طلاق جو ہے وہ طہر کی حالت میں دینا یعنی کہ پاکی کی حالت میں دینا، مطلقہ یعنی کہ طلاق یافتہ جو ہے جس کو طلاق دی جا رہی ہے اپنے خاوند کے گھر میں عدت گزارنے کی مجاز ہے، حاملہ ہونے کی صورت میں وضع حمل تک اپنے خاوند کے گھر رہنے کا اسے حق دینا ہے۔ اس صورت میں وضع حمل تک خاوند اپنی بیوی کے نان نفقہ اور دیگر ضروریات کا ذمہ دار ہوگا۔ طلاق رجعی کی صورت میں رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے تاکہ نباہ کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا ہو جائے، کوئی شکل پیدا ہو جائے اور انہیں بار بار سمجھنے، سوچنے اور حالات کو نارمل کرنے کا موقع میسر آئے۔ یہ سب کے سب اقدامات اگر بے نتیجہ ثابت ہوتے ہیں تو پھر حکم ہے کہ اچھے طریقے کے ساتھ اسے الوداع کیا جائے، اور خاوند کے لیے حکم ہے کہ وہ عورت کو تکلیف دینے کے لیے عورت کے آگے نکاح کرنے میں کسی قسم کی منفی حرکات اور رکاوٹ پیدا نہ کرے۔ جس نے ایسا کیا حقیقتاً وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ ظاہر ہے کوئی عقل مند اپنے آپ پر ظلم نہیں کیا کرتا۔ اپنے آپ پر ظلم کا معنی ہے دنیا میں اس کی عزت میں فرق آئے گا اور قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ اس ظلم سے باز رکھنے کے لیے مختلف انداز سے 4 دفعہ سمجھایا گیا ہے، جبکہ پچھلی آیات میں میاں بیوی کے درمیان اخلاقی قدروں اور ازدواجی بندھن کو حدود اللہ قرار دیا گیا ہے۔ یہاں انتباہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مذاق سمجھنے کی جرات نہیں کرنا۔ اس نے جو تمہیں باہم رہنے کے اصول اور تنازعات ختم کرنے کے ضابطے اور اکٹھا رہنے کے بار بار مواقع فراہم کیے ہیں، یہ سراسر اس کی طرف سے انعامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اپنی کتاب اور پر حکمت احکام اس لیے عطا فرماتا ہے کہ وہ ان سے استفادہ اور نصیحت حاصل کرے۔ پھر انتباہ کرتے ہوئے اپنی ذات سے ڈرایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا سیکھو اور جانو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری گھریلو اور پبلک زندگی کی ہر حرکت سے واقف ہے۔ اس آیت کے مسائل ہیں: نمبر 1، عدت کے دوران عورت کو اپنے انداز سے رکھنا یا اچھے انداز سے فارغ کرنا چاہیے۔ نمبر 2، عورت کو کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے سے روکنا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد رکھنا چاہیے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے کتاب و حکمت اس لیے نازل فرمائے کہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اور نمبر 6 ہے ہر دم اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں ہم اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 232۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اور اذا جب طلقتم طلاق دو نساء عورتیں فپس بلغنا وہ پوری کر لیں، اجالہن اپنی مدت یا عدت فاپس لا نہیں، تعدلوہن روکو انہیں، ان کے ینکحن وہ نکاح کریں، ازواجہن خاوند اپنے، اذا جب ترادو وہ باہم رضامند ہو جائیں، بینہم آپس میں، بالمعروفی دستور کے مطابق، ذالک یہ یوعظو نصیحت کی جاتی ہے، بہی اس سے، من جو کانا ہو، منکم تم میں سے، یؤمنو ایمان رکھتا، باللہ اللہ پر، اور الیوم الآخری یوم آخرت پر، ذالکم یہی، ازکا زیادہ ستھرا، لکم تمہارے لیے، طہرو اور زیادہ پاکیزہ، وا اور اللہ یعلم جانتا ہے، وا اور تم لا نہیں تعلمون تم جانتے۔ اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہو جائیں۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی اور بہترین صفائی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب ہم اس کا سب سے پہلے جو ہے وہ یہ جو پچھلی آیت ہے 6 اس کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے۔ اس سے پہلے طلاق رجعی کا بیان جاری ہے، یعنی کہ طلاق رجعی کا بیان جاری ہے۔ جس عورت کو طلاق رجعی دی جائے اور وہ اپنی عدت گزار لے تو کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے میں سابقہ خامد رکاوٹ نہ بنے۔ یہاں اس بات کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ طلاق رجعی کی صورت میں اگر متعلقہ عورت کی عدت گزر جائے تو اب میاں بیوی آپس میں اچھے انداز میں رہنے کا عزم کرتے ہوئے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو ولی کو بھی اس نکاح میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، یعنی کہ 2 طلاقوں کے بعد یا 1 طلاق کے بعد۔
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے شخص کے لیے نصیحت ہے جو حقیقتاً دل کی گہرائیوں سے اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ فرمایا یہی صورت تمہارے لیے مناسب اور بہتر ہے، کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بالا ہوا ہے اور وہ ایک عرصہ اکٹھے رہے ہیں، اور اولاد ہونے کی صورت میں تو نہایت ہی مستحسن فیصلہ ہوگا، خاص کر جب انہوں نے ماضی کی تلافی اور آئندہ اچھے انداز سے رہنے کا عہد کر لیا ہو، تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ کوئی دوسرا راستہ تلاش کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، جبکہ لوگوں کو حالات کا کماح کا علم نہیں ہوتا، لہٰذا ایسی عورتوں کو اپنے خامندوں کے ساتھ نکاح کرنے سے ہرگز نہیں روکنا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کا واقعہ پیش آیا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، کتاب التفسیر، باب من سورۃ البقرہ۔ حضرت موقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسلمانوں کے ایک آدمی سے اپنی بہن کی شادی کر دی اور اس کے پاس کچھ عرصہ رہی، پھر اس کے خاوند نے اسے ایک طلاق دی اور عدت بھی گزر گئی لیکن رجوع نہ کیا۔ ایک طلاق کی بات ہو رہی، پھر میاں بیوی ایک دوسرے کو چاہنے لگے، اس آدمی نے نکاح کے لیے آدمی بھیجا تو موقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے کہا، کمینے، میں نے تیری عزت کرتے ہوئے اس کے ساتھ شادی کی اور تو نے اسے طلاق دے دی، اللہ کی قسم اب کبھی بھی تیرے ساتھ پاس نہیں لوٹے گی۔ یہ آخری باری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں میاں بیوی کی خواہش کے پیش نظر یہ آیت نازل فرمائی، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ۔ جب موقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی تو فرمایا کہ میں نے اپنے رب کی بات کو سنا اور مان لیا۔ پھر انہوں نے اس آدمی کو بلایا اور کہا، میں تیرا نکاح بھی کرتا ہوں اور عزت بھی۔ تاہم عقد ثانی کی صورت میں اگر عورت چاہے تو وہ نیا حق مہر اور شرائط مقرر کر سکتی ہے، کیونکہ پہلا نکاح ختم ہو جانے کی وجہ سے دوسرے نکاح کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب اس کے مسائل دیکھیے گا۔ نمبر 1، عدت پوری ہونے کے بعد عورتیں اپنے خامندوں سے نکاح کرنا چاہیں تو انہیں روکنا نہیں چاہیے۔ نمبر 2، نصیحت اس شخص پر اثر انداز ہوتی ہے جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ اور نمبر 3 ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جبکہ لوگ بہت کم علم رکھتے ہیں۔ اب اس کی قرآن سے تفسیر جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، سورہ ہود آیت نمبر 5، اللہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ نمبر 2، سورہ بقرہ 216 جو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ 30، اللہ کا علم فرشتے بھی نہیں جانتے۔ سورہ انعام 59، ہر گرنے والا پتا اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اور سورہ مومن آیت نمبر 19، اللہ آنکھوں کی خیرت کو جانتا ہے۔ سورہ انعام 59، اللہ خشکی اور تری کی پوشیدہ چیزوں سے واقف ہے۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر الحمدللہ 230۔ آگے چلتے ہیں ہم آیت نمبر 233۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعہا لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ وعلی الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم دیکھتے ہیں۔ والوالدات، اور مائیں، یرضعن، دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولاد، حولین، 2 سال، کاملین، پورے، لمن، جو کوئی، ارادہ چاہے، ان یتما، کہ وہ پوری کرے، ان یتما، کہ وہ پوری کرے، رضاعتا، دودھ پلانے کی مدت، وعلا، اور پر، مولودی لہو، جس کا بچہ یعنی باپ، رزقہن، ان کا کھانا، اور کسوتہن، اور ان کا لباس، بالمعروفی، دستور کے مطابق، لا، نہیں، تکلفو، تکلیف دی جاتی، نفسن، کوئی شخص، الا، مگر، وسعہا، اس کی وسعت، لا، نہیں، تضار، نقصان پہنچایا جائے، والدۃ، ماں، بولدہا، اس کے بچے کے سبب، اور لا، نہیں، مولود لہ، جس کا بچہ یعنی کہ وہ باپ جس کا بچہ ہے، والدہ، اس کے بچے کے سبب، اور اعلیٰ، پر یا اوپر، وارثی، وارث، مثلو، ایسا، ذالکا، یہ، یا پھر اس، فپس ان، اگر، ارادہ، دونوں چاہیں، فصالاً، دودھ چھڑانا، ان ترادن، آپس کی رضامندی سے، منہما، دونوں سے، اور تشاورن، اور باہم مشورہ، فپس لا، نہیں، جناح، گناہ، علیہما، ان دونوں پر، اور ان، اگر، ارادتم، تم چاہو، ان کے، تسترضعوا، تم دودھ پلاؤ، اولادکم، اپنی اولاد کو، فپس لا، نہیں، جناح،
تو گناہ نہیں علیکم تم پر، اذا جب سلمتم تم حوالہ کرو، ما جو تم نے دیا تھا بالمعروف دستور کے مطابق، اور اتقوا ڈرو اللہ سے، اور عالمو جان لو انا کہ اللہ بما سے یا جو تعلمون تم کرتے ہو بصیرن دیکھنے والا ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن دیکھیے گا اور ذرا غور سے سنیے گا۔ اور مائیں جب اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت پوری کرنے کا ہو، اور باپ کے ذمہ دستور کے مطابق ان کا روٹی کپڑا ہے، یعنی نان نفقہ ہے۔ ہر شخص کو اتنی ہی تکلیف دی جاتی ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ وارثوں پر بھی اس جیسی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ جب تم ان کو دستور کے مطابق جو طے ہوا ان کے حوالے کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر اس آیت میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑا ایک ڈیٹیلڈ فیملی پلاننگ کا جو پورا ایک یعنی کہ منصوبہ ہے نا، پوری پلاننگ اللہ پاک نے ہم مسلمانوں کو دے دی ہے۔ غور کیجئے گا ذرا کہ کیسے اللہ پاک نے آج سے 1450 سال پہلے یہ فیملی پلاننگ ہمیں دے دی تھی۔ طلاق ہونے کی صورت میں ماں کی گود میں نونہال اور معصوم بچہ ہو تو اس کا کوئی محافظ اور نگران ہونا چاہیے، بالخصوص جب کہ بچہ کھانا کھانے اور اپنے ہاتھ سے پانی پینے کے قابل نہ ہو۔ رب کریم نے اس نونہال کی پرورش اور نگرانی کا ایسا انتظام فرمایا کہ جس میں ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی باپ کو تنگ کرنے کے لیے ماں بچے کا بہانہ بنائے، بلکہ باہمی مشاورت کے ساتھ بچے کی رضاعت اور حفاظت کا معاملہ طے ہونا چاہیے۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ طلاق ہونے کے باوجود سابقہ میاں بیوی اور دونوں کے خاندانوں کے درمیان دشمنی کی بجائے ممکن حد تک قربت باقی رہنے کا امکان رہے گا، لہٰذا باہم رضامندی کے ساتھ ماں اپنے بچے کو مکمل 2 سال دودھ پلائے، اور اس دوران بچے اور اس کی والدہ کے کھانے پینے اور رہنے سہنے کے اخراجات بچے کے والد کے ذمہ ہوں گے۔ والد کے فوت ہو جانے پر یہ ذمہ داری وارث نبھائیں گے۔ کفالت کے سلسلے میں بھی اس اصول کو پیش نظر رکھا جائے کہ جس سے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی بجائے خاوند عورت کی ضروریات کا خیال رکھے اور بچے کی ماں اپنے سابقہ خاوند کی مالی حیثیت کو سامنے رکھ کر اخراجات کا تقاضا کرے۔ پھر تیسری گنجائش یہ بھی رکھ دی گئی ہے کہ اگر بچے کا والد کسی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ نہیں پلوانا چاہتا یا عورت کسی مجبوری یا آئندہ نکاح کے پیش نظر اپنے لخت جگر کو دودھ پلانے سے عاجز ہے تو ایسی صورت میں کسی دایا کے ہاں بچے کی رضاعت کا انتظام کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ دودھ پلانے والی کو اچھے انداز میں اس کا حق الخدمت ادا کیا جائے۔ یہاں اس مسئلے کی وضاحت بھی فرما دی گئی ہے کہ ماں اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے گی اور رضاعت کی مدت 2 سال ہوگی۔ اس سے رضاعت کی اہمیت بھی اجاگر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے معراج کی رات دیکھا کہ کچھ عورتوں کے پستانوں سے سانپ چمٹے ہوئے ہیں۔ میرے پوچھنے پر بتلایا گیا کہ یہ وہ مائیں ہیں جو بلا وجہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ سلسلہ الصحیحہ للبانی 3951 میں آپ کو یہ چیز ملے گی، یہ روایت ملے گی۔ الحمدللہ جدید میڈیکل سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ سینے کے کینسر سے محفوظ رہتی ہیں۔ آج اس کے لیے سالانہ واک کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے رضاعت کی مدت سورہ الاحقاف کی آیت 15 سے استدلال کرتے ہوئے 2.5 سال بتلائی ہے۔ اس استدلال کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتا۔ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ وہ ہر اہم مسئلہ کے بعد اللہ تعالیٰ کا خوف اور لوگوں کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کیا کرو، کیونکہ وہ تمہاری ہر حرکت کو جاننے اور دیکھنے والا ہے۔ یہ تصور یہاں اس لیے دہرایا اور تازہ کیا گیا ہے کہ معصوم بچے اور اس کی متعلقہ ماں کے بارے میں وہی اچھا سلوک کرے گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ رضاعت کی مدت 2 سال ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 233۔ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ مدت مکمل دودھ پلانے کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے ہے۔ اچھا جی، ان سالوں میں بچہ جس عورت کا دودھ پیے گا وہ اس کی رضائی ماں کہلائے گی، اور جتنے رشتے حقیقی ماں کی وجہ سے اس پر حرام تھے اتنے ہی رضائی ماں کی وجہ سے حرام ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہیں وہ رضاعت کے سبب بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ پردہ کی آیات کے نزول کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس
قیس کا بھائی آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے قسم اٹھا کر کہا کہ جب تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لوں تب تک میں تجھے اپنے ہاں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سوال کیا کہ مجھے تو ابو القیس کی بیوی نے دودھ پلایا ہے نہ کہ ابو القیس کے بھائی نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الادب کہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں اسے اجازت دے کیونکہ وہ تیرا چچا ہے۔ ہاتھ آلودہ ہونا عرب کا محاورہ تھا جو تعجب دلانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک محاورہ تھا جو کہ تعجب دلانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ رضاعت کب تک ثابت ہو سکتی ہے؟ اس مسئلہ میں صحابہ رضی اللہ عنہما کے غالب اکثریت کا فیصلہ ہے کہ رضاعت اتنی مدت کے دوران ہی ثابت ہوگی جتنی دیر تک بچے کو دودھ پلانے کی اجازت ہے، اور وہ قرآن مجید کے مطابق 2 سال ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 233۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح ترمذی کی روایت ہے کتاب الرضاع میں، رضاعت اس وقت ثابت ہوگی جب دودھ سے انتڑیاں سیر ہو جائیں، اور یہ رضاعت دودھ چھڑانے کی مدت کے دوران ہے۔ بچہ 5 بار خوب سیر ہو کر دودھ پیے تب رضاعت ثابت ہوگی، کیونکہ حدیث میں 5 بار کی شرط ہے۔ ٹھیک ہے، مسائل ہیں اس کے۔ نمبر 1، مائیں اپنے اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ نمبر 2، دودھ پلانے کے دوران ماں اور بچے کے اخراجات خاوند کے ذمہ ہوں گے۔ نمبر 3، بچے کے بہانے میاں بیوی ایک دوسرے کو اذیت نہ پہنچائیں۔ نمبر 4، باپ کے فوت ہونے کی صورت میں اس کے وارث بیوہ اور اس کے بچے کی کفالت کے ذمہ دار ہوں گے۔ نمبر 5، میاں بیوی یا وارث باہمی رضامندی سے بچے کو دودھ دوسری عورت سے پلوانا چاہے تو کوئی حرج نہیں۔ نمبر 6، دایا کو اس کا حق ہر صورت ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کیونکہ وہ سب کے اعمال دیکھ رہا ہے۔ تفسیر سے ہم رضاعت کے اصول دیکھیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 233، مدت رضاعت 2 برس ہے، اور سورہ بقرہ آیت 233، دودھ پلانے والی کا نان نفقہ اور کپڑے بچے کے والد کے ذمہ ہیں، اور سورہ بقرہ 233، دودھ پلانے میں کسی کو تکلیف نہ دی جائے، اور رضامندی سے بچے کی ماں کا دودھ چھڑانا جو ہے وہ گناہ نہیں ہے۔ سورہ بقرہ 233، اور سورہ بقرہ کے بعد سورہ طلاق آیت نمبر 6، دودھ پلانے کے دوران متعلقہ کو اس کے اخراجات دینے چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آگے چلتے ہیں ہم اگلی آیت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 234۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ وار اللہ دینا، جو لوگ یتوفون وفات پا جائے، منکم تم سے، وار یذرون اور چھوڑ جائیں، ازواجن بیویاں، یتربصن وہ انتظار میں رکھیں، بانفسہن اپنے آپ کو، 4 اشہر مہینے، اور 10 دن، فپس اذا جب بلغن وہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنی مدت یعنی عدت کو، فپس لا نہیں جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس میں جو، فعلنا وہ کرے، فی میں انفسہم اپنی جاننے یا اپنا حق، بالمعروف دستور کے مطابق، اور اللہ بما تعملون جو تم کرتے ہو اس سے خبیر باخبر ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں ہم۔ تم میں سے جو لوگ بیویاں چھوڑ کر فوت ہو جائیں، وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن روکے رکھیں، پھر جب عدت پوری کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے ربط کلام یعنی کہ گزشتہ سے کلام دیکھتے ہیں کہ یہاں ازدواجی اور معاشرتی مسائل کے تذکرہ میں ایک اور اہم مسئلہ کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ جن عورتوں کے خاوند فوت ہو جائیں انہیں 4 مہینے 10 دن اب اسی گھر میں رہنا اور عدت گزارنی چاہیے۔ جب وہ اپنی عدت گزار لیں تو اسے اپنے مستقبل کے بارے میں شریفانہ انداز میں فیصلہ کرنے کا حق دینا چاہیے۔ پھر خبردار فرمایا کہ بیوہ اور اس کے لواحقین اور سب لوگوں کے اعمال سے اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح باخبر ہے، لہٰذا ہر کسی کو پوری ہوش مندی کے ساتھ اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہیے۔ بیوی کی 4 مہینے 10 دن عدت کے بارے میں اہل علم کے مختلف موقف ہیں۔ ایک جماعت کا کہنا ہے کہ یہ عدت اس لیے مقرر کی گئی ہے تاکہ اچھی طرح معلوم ہو سکے کہ بیوہ صاحب امید ہے یا کہ خالی الرحم یعنی کہ خالی ہے وہ رحم میں سے کے حوالے سے، اور دوسروں کا خیال ہے کہ 4 مہینے 10 دن خاوند کی وفات پر اس کی بیوی افسوس کے طور پر گزارے گی، جبکہ خاوند کے علاوہ کسی دوسرے کی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا شرعاً جائز نہیں۔ 4 مہینے 10 دن عدت ہر اس عورت کے لیے چاہے فوت ہونے والے اس کے خاوند نے اس کے ساتھ مجامعت کی ہو یعنی مباشرت کی ہو یا نہ کی ہو، بوڑھی ہو یا جوان ہو، البتہ حاملہ کی عدت بچہ جنم دینے تک ہے۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 4۔
ایسی عورت اس کے بعد کسی دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔ بیوہ عدت کے دوران زیب و زینت بناؤ سنگار نہیں کر سکتی اور نہ ہی بلا ضرورت گھر سے باہر جا سکتی ہے، البتہ مجبوری کی حالت میں گھر تبدیل کرنا ہے اور ضرورت کے تحت کام کاج کرنے کی اجازت ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری خالہ کو طلاق دے دی گئی تھی۔ اس نے اپنے باغ سے کھجوریں اتارنے کا ارادہ کیا تو ایک شخص نے اسے باہر نکلنے سے روک دیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ نے فرمایا اپنی کھجوریں اتارو، ہو سکتا ہے کہ تم صدقہ کرو یا دوسرا نیکی کا کام کرو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الطلاق میں اس کا ذکر ہے۔ مسائل دیکھتے ہیں اس کے۔ نمبر 1، بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ نمبر 2، عدت پوری ہونے کے بعد عورت اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے۔ یہ ہے آگے ہماری اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 235۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ وَأَوْلَا نہیں جناح نہیں گناہ علیکم تم پر فیما جو عرضتم اشارہ میں بھی اس سے من خطبۃ پیغام نکاح نسائی عورتوں کو او یا اکننتم تم چھپاؤ فی میں انفسکم اپنے دلوں میں، علم اللہ جانتا ہے اللہ انکم کہ تم ستذکرونہن جلد ذکر کرو گے ان سے، اور لیکن لا تواعدوہن نہ وعدہ کرو ان سے، سرًا چھپ کر، الا ان مگر یہ کہ تقولو تم کہو، قولاً بات، معروفاً دستور کے مطابق، وارلا نہیں، تعزمو ارادہ کرو، عقدتا گرہ نکاح حتی یہاں تک کہ یبلغا پہنچ جائے کتابو عدت اجالہ اس کی مدت، وعلمو اور جان لو، انا کہ اللہ یعلم جانتا ہے، ماں جو فی میں انفسکم اپنے دل، فاحذروہ سو ڈرو اس سے، وعلمو اور جان لو، انا کہ اللہ غفور بخشنے والا، حلیم تحمل والا ہے۔ اب اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں ہم۔ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً ان عورتوں سے نکاح کی بات کرو جو اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم عنقریب ان سے ذکر کرو گے، لیکن تم ان سے خفیہ وعدہ نہ کرو۔ ہاں تم بھلی بات کہو اور جب تک عدت ختم نہ ہو جائے عقد نکاح پختہ نہ کرو، اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا علم ہے، تم اس سے ڈرتے رہا کرو، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخت بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ عورتوں کی مسائل ابھی بھی اس آیت میں بھی جاری ہیں اور جو پچھلی آیات چل رہی ہیں ان سے ان کا کنیکشن ہے۔ بیوہ عورت اپنے خاوند کی وفات کے بعد 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارے گی، بشرطے کہ وہ حاملہ نہ ہو۔ حاملہ ہونے کی صورت میں اس کی عدت بچہ پیدا ہونے تک ہوگی۔ اس عدت کے دوران اس کے ساتھ نکاح کرنے کا خواہش مند شخص کسی ایسے طریقے اور انداز سے اسے اپنے ارادے سے آگاہ نہیں کر سکتا جس سے نکاح کرنے کا کھلا اشارہ پایا جائے، البتہ کنایا کی زبان یعنی کہ اشاروں کی زبان استعمال کر سکتا ہے۔ یہ شرط عورت کی پریشان حالی کی وجہ سے عائد کی گئی ہے، کیونکہ عدت اور صدمے کے ایام میں اس کے ساتھ نکاح کی واضح بات کرنا ہمدردی کی بجائے اس کی افسردگی میں اضافہ اور دکھے ہوئے دل پر نمک پاشی کرنے کے مترادف ہے۔ شاید ہی کوئی بیوہ ہو جس کے لیے اس کے خاوند کا فوت ہونا معمولی بات ہو، ورنہ خاوند کے اٹھ جانے کے خیال سے ہی ایک شریف عورت جدائی اور تنہائی کے تصور سے کانپ جاتی ہے۔ اگر اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اور مالی حالات بہتر نہ ہوں تو اس کی زندگی ویران اور مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ بیوہ کی عدت کے دوران نکاح کا واضح پیغام بھیجنا اخلاقی قدروں کے منافی ہے۔ ایسی صورت میں دیکھنے اور سننے والا یہ سمجھے گا کہ شاید یہ اپنے خاوند کے مرنے کے انتظار میں تھی۔ ہاں، اشارے کنایے سے آگاہ کرنے کی اجازت دینا اپنے دامن میں کئی حکمتیں لیے ہوئے ہے۔ سب سے بڑی اور جامع حکمت اسی حکم میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اشارے کی زبان استعمال کرنے کی اس لیے اجازت دی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ نکاح کے خواہش مند لوگ ضرور کسی انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کریں گے۔ اس اخلاقی جرم سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ازراہ کرم تمہیں اشارہ استعمال کرنے کی اجازت فرمائی ہے، تاہم یہ اشارات اس وقت تک نکاح کے عزم کے ترجمان نہیں ہونے چاہیے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ ضابطہ اپنے وقت کو نہ پہنچ جائے، یعنی عدت پوری نہ ہو جائے۔ عزم نکاح یعنی کہ نکاح کا جو عزم ہے اس کے اظہار سے اس لیے بھی منع کیا گیا ہے کہ کہیں عورت غم اور پریشانی کے عالم میں اپنے مستقبل کے بارے میں غلط فیصلہ نہ کر بیٹھے۔ آخر میں ارشاد ہوتا ہے کہ لوگوں یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جذبات اور عزائم کو اچھی طرح جانتا ہے، لہٰذا اس کی نافرمانیوں سے بچ کر رہنا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود معاف کرنے والا نہایت ہی بردبار ہے۔ عدت کے مسائل اور صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الطلاق میں، حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہمیں منع کیا جاتا تھا کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کریں سوائے شوہر کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن سوگ کریں، اور عدت کے زمانے میں نہ سرما لگائیں، نہ خوشبو لگائیں، نہ رنگا ہوا کپڑا پہنیں سوائے اس کپڑے کے جو بننے سے پہلے رنگا گیا ہو۔ البتہ ہمیں اس بات کی اجازت تھی کہ جب ماہواری کے غسل کے بعد خوشبو کے
یہ ایک طرح سے پھاہا ہوتا ہے یا یوں کہہ لیں کاٹن کا سویب بنایا ہوا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ خوشبو کے پھنسے اس کو خون کی جگہ پہ پھیر لیں، اور جنازے کے پیچھے جانے سے بھی روکا جاتا تھا۔ آج کل ہوتا ہے نا کہ جیسے ہی خاوند کا جنازہ اٹھتا ہے تو عورتیں پیچھے لے کے عورت کو چل پڑتی ہیں، اس کی بیوہ کو، کہ جی عدت جو ہے وہ نہیں ہوگی تو اس کے پیچھے 40 قدم چل لو۔ تو جنازے کے پیچھے سے جانے سے بھی روکا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیوہ عدت کے دوران نہ زرد کپڑا پہنے، نہ زیور پہنے اور نہ خضاب لگائے۔ کتاب الطلاق میں ہے، ابو داؤد کی روایت ہے یہ۔ آگے مسائل دیکھتے ہیں کہ بیوہ کو عدت کے دوران نکاح کا پیغام بھیجنا منع ہے۔ نمبر 2، عدت کے دوران بیوہ کو نکاح کا اشارہ دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اور نمبر 4، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔